बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हमारा प्रोग्राम उसी तरह होगा, सियासी सूरत हाल, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है इस मुमलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान की। आज है 14 दिसंबर, कल है 15 और उसके बाद एक दिन आएगा 16 दिसंबर का। 16 दिसंबर एक ऐसा दिन है या दिन था जो पाकिस्तान की तारीख से अगर कई दफा भी मुतालिया पाकिस्तान को बदला भी जाए तो वो दिन की तारीख बदली नहीं जा सकती, क्योंकि सबको पता है ठीक क़याम के पैदाइश के 24 साल बाद, 24 साल और 4 महीने बाद अपना दायां बाजू कटवा दिया था। और किसने कटवाया था वो मैं बात करूंगा शौकत साहब के साथ, उन्हीं को सारी बातें, क्योंकि मैं अपना वक्त आपका जाया ना हो ना ही वक्त की तवालत बने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, हालात तो बहुत हैं, बातें तो इतनी है कि अगर मैं और आप बैठे रहे तो मेरा ख्याल है रात गुजर जाए तो हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन है फॉरेन फंडिंग केस का जो है ना, वो जो सिक्योरिटी रिपोर्ट वगैरह वो सारी पब्लिक करने का फैसला कर लिया है और वो होगी, और वो होगी तो फिर दो ठिकाने हैं किसी शख्स के, कोट लखपत या अडियाला, लाजमी अगर कानून पे अमल होगा। अच्छा, ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वैसे तो एक मजहबी तंजीम ही है, लेकिन ये कहीं ग्रेटर अफगानिस्तान की राह पे तो गमजन नहीं है। जो टीटीए, जो अफगानिस्तान की टीटी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं ये तो इस्लामी माहौल से मुताबिकत ही नहीं रखते, और अभी टीएलपी को जो वो स्पेस मिल रहा है इधर से उधर से इलेक्शन में, ये तो वो बातें हैं कि मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा सा बयानिक मंजर पेश कर रहा है। ये आप बात सुनेंगे आप। अच्छा, जो मुमलकत के वजीर आजम है ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको उम्र खिजर अता करे, उन्होंने कहा कि मालो जर की जरूरत नहीं होती बल्कि गैरत की जरूरत होनी चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए। और ये फरमाते कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान। वैसे ये फरमान सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक शख्स जो 300 कनाल के महल में रहता हो, जिसकी तनख्वाह 8 लाख हो, और जिस घर में वो रहता हो कभी उसकी अपनी जेब से दाल सब्जी गोश्त ने कभी उसने खरीदा ही नहीं, जो शख्स दुनिया की अमीर तरीन खानदान की औरतों के पैसों पर बरतानिया से लेके ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पे गुस्ले आफ्ताबी भी उन्हीं के पैसों से करता हो, और उसके बाद अपनी रूहानी उस्ताद को तलाक दिलवाकर उससे शादी भी कर ली हो, और वो कह रहा है कि मालो ज़र नहीं, बंदा जरा गैरतमंद होना चाहिए। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये गैरत की तारीफ अंग्रेजी में पता नहीं कोई है या नहीं, आप मुझे बताइएगा कभी किसी दिन। और 3 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। वैसे 5-6 चीजें, लेकिन 3 जो है ना ये मोतबर है। एक, जजेस, अगर मौलवी तमीजुद्दीन केस में जस्टिस मुनीर हुसैन नजरिया जरूरत इजाद ना करते तो शायद आज ये हाल ना होता। जर्नल्स ने इस कौम के पैसों से अयाशी की, तमगे हासिल किए, कभी कोई मेरा ख्याल है जंग जीती तो नहीं है, बल्कि उल्टा अपना मुल्क गंवा दिया। और ये जिहादी जो लोग हैं ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने ऊपर से नीचे आके इस्लाम नहीं फैलाना, ये हमारी ड्यूटी है। कभी किसी के झंडा लगाने की कोशिश, किसी को करते करते बेड़ा गर्क कर दिया इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का। अब आपके पास जागीरदार भी एक माफिया है, लेकिन उस पर क्या बात कभी करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बात यह है कि आपने बहुत सारी बातों की दुरुस्त अंदाज में निशानदेही की। 1947 में तो मगरबी पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान था जी, लेकिन इन 24 सालों में
جو کچھ مشرقی پاکستان کے بنگالیوں نے بھگتا، اس کے بعد انہوں نے علیحدگی کا راستہ اختیار کیا. کیوں کہ برسا برس کی جو جمہوری جدوجہد تھی، حقوق کی تحریک تھی، اس میں قربانیاں دینے کے بعد جب 1970 میں لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ملا اور انہوں نے جس پارٹی کو، جس شخصیت کو ووٹ دیے، مغربی پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی نے وہ نتائج ماننے سے انکار کر دیا. اور نہ صرف نتائج ماننے سے انکار کیا بلکہ ملٹری آپریشن شروع کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قید و بند میں محبوس کر دیا. ان کے لیڈر کو ایک آپریشن کے دوران گرفتار کر کے مغربی پاکستان لے آئے. اور حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو سبھی کی نظروں سے گزری ہوگی. 3 لاکھ خواتین کو گینگ ریپ کیا گیا، سینکڑوں بچوں کو ذبح کیا گیا، یونیورسٹی میں سوئے ہوئے طالب علموں کو بموں سے ہاسٹلز کو اڑا دیا گیا. جتنے دانشور تھے بنگالی، ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا. کچھ کو براہ راست ملٹری نے اور کچھ کو اپنے پراکسیز کے ذریعے، البدر اور الشمس کے گنڈوں کے ذریعے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اب تاریخ کا حصہ ہیں اور اس پہ پاکستان کے اپنے لوگوں کی فائنڈنگز بھی اب کتابوں کی شکل میں اویلیبل ہے. حتیٰ کہ ریٹائرڈ جنرلوں نے بھی ان واقعات پہ جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے. کل آپ نے فرمایا تھا ابو بکر عثمان میٹھا صاحب کی کتاب کے بارے میں، اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے اس پہ. اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ 30 منٹ کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم تاریخ کے تمام واقعات کا کلی طور پر نہ تو احاطہ کر سکتے ہیں، البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ساری فائنڈنگز یہ کہتی ہیں کہ اس میں پاکستان کی آرمی، سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ شریک تھی. اور ایک منصوبے کے تحت، اور یہ منصوبہ جنرل ایوب خان، اب تو فائنڈنگز یہ بھی آ رہی ہیں کہ بیسیکلی وہاں علیحدگی کی تحریک کے جو بیج بوئے ہیں وہ ایوب خان کی پالیسیوں نے. لیکن شاید قدرت مہربان تھی بنگالیوں پہ، اور انہوں نے جو ملک بنایا وہ اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ بین الاقوامی برادری میں ایک معزز، ایک وائبل کنٹری کے طور پر سروائیو کر رہا ہے، اور اس کی دن رات محنت کر کے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا پر کیپٹا انکم ہو یا ان کے ریزروائر ہوں، وہ سارے جو ہے موجودہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، دگنے ہیں. وہاں شرح اموات جو ہے باوجود اس کے کہ وہاں سیلاب اور بہت سارے آفات سماوی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کی حکومتوں نے اچھی پالیسی کے بدولت ان کی اوسط زندگی میں بھی اضافہ کیا ہے. بچوں کی شرح اموات میں کمی واقع کی ہے، جو کہ پاکستان میں آج بھی شرح اموات بچوں کی بہت زیادہ ہے، کم از کم بنگلہ دیش سے تو دگنی ہے. اور اس میں کوئی اور آپ الزام لگانے کو کئی ایک لوگوں پہ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اقتدار یعنی کلی اختیار جن لوگوں کے پاس تھا وہ تھا جنرل یحییٰ خان، اور اس کو تائید و حمایت حاصل تھی پوری آرمی کی. آگے انہوں نے اپنے جو بھی اپنے سہولت کار بنائے ہوئے تھے، ہم اس وقت ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جی جی، تو ظاہر ہے کہ اس عبرتناک شکست اور بنگلہ دیش کی آزادی کا سہرا تو عوامی لیگ اور ان ہزاروں لاکھوں بنگالیوں کو ہے
اور اس کی شکست کے ذمہ دار اور پاکستان کو دولخت کرنے کے ذمہ دار پاکستان کے جنرلز ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں، اور یہ بیانیاں جو وہ ہمیشہ یہ چورن بیچتے رہتے ہیں مذہبی اتحاد کی، تو وہ تو 24 سال کے بعد ہی یہ چورن جو ہے نا وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈسانر ہو گیا اور یہ چورن بکتا نہیں۔ مجھے معذرت سے میں تھوڑی سی ایک سیکنڈ آپ سے قطع کلامی معافی دینا. یہ سقوط ڈھاکہ کا تو ہم انشاءاللہ پرسوں میں اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بھرپور ایک پروگرام کریں گے اس کے بارے میں ذاتی بات. میری جو آج بات تو ہے نا، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ تو جاگیردار یہ سب کچھ کہہ دیا، جنرل بھی سب نے کر دیا، ملک توڑ دیا، ملک بیکار کر دیا. یہ جو نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، اب ایک افغانستان کا وزیر، ان کا ترجمان اٹھ کے کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے ملک میں یہ جو ماحول بنا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ طالبان کی اس فتح مندی یا افغانستان پہ قبضے میں پاکستان کا میجر رول ہے، اور ٹھیک یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں تو ان کی فتح کا ماتم ہوا، ہوا اور جی. لوگوں نے جس کو جس طرف راستہ ملتا تھا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اور کئی لوگوں کے بچے بچھڑ گئے، امریکہ پہنچ گئے، بچے پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اور لیکن پاکستان میں بھرپور طریقے سے نہ صرف جشن بنایا گیا، بلکہ کہا کہ اس فتح کی جو پگڑی ہے وہ اپنے سر پہ رکھی ہے. ڈالی، اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ امریکہ کی یہ شکست ہماری وجہ سے ہوئی ہے. طالبان نہیں بلکہ ہم نے دی ہے. بالکل یہ کہا ہے، بالکل ہے. اور امریکہ نے تو کہا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے. اب جس لاڈ، جس پیار، جس محبت، جس قربانی، جن وسائل کے بیدرے کے استعمال کے نتیجے میں جس گروپ کو انہوں نے انسٹال کیا ہے افغانستان میں، جن کا آفیشیل نام ہے تحریک طالبان افغانستان، ان کا بیانیہ بہت واضح ہے. آپ ان کے بیانیے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں شریعہ نافذ کریں گے. بالکل کریں جی، وہ ان کا ملک ہے. اور ہم اپنی پوری سوسائٹی کو اسلامائز کریں گے. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ان کے اتنے قریبی دوست اور ان کے منہ میں لقمے دے رہے ہیں، وہ تو اب یہ سوال اگر اٹھاتے ہیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ کوئی پاکستان توڑنے کی بات نہیں کرتی، یہ کسی قوم اور قومیت کی بات نہیں کرتی، یہ بھی پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے تو اسلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، اور آپ کے ملک کے اندر جو نظام نافذ ہے وہ شریعت سے بھی مطابقت نہیں کرتا، اور وہ ماحول اسلام سے بھی کی نہیں. ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا. بالکل یہ ایسے بیان دیا. تو یہ سوال تو طالبان کی حکومت نے پاکستان پہ اٹھا لیا، اور اس سوال کی تائید میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر بھی بہت ساری آوازیں ہیں جن کو انہوں نے ٹیکٹیکلی پیسے دے کے ان کا رخ موڑنے کی کوشش کی، جس میں ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ گردانتے ہیں کہ ہم نے ان کو مین سٹریمنگ کیا ہے، انتاب PLP کو، ان پارٹیوں کو، ان پارٹیوں کو، جی جی، مختلف کو، جی جی، جو اسلام یعنی طاقت کے زور پہ اسلام پھیلانا چاہتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو آپ الیکشن کی طرف بھیجیں یا الیکشن سے انہیں روکیں، بیانیہ تو ان کا بالکل واضح ہے کہ وہ آپ کے نظام سے اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کی سوسائٹی سے اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کے طرز حکمرانی سے اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کے آئین سے اختلاف کرتے ہیں.
آپ ہی ان کی طاقت کے آگے جھک کے ان کے کیسز واپس کرتے ہیں. کبھی آپ نے ان کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائل نہیں کیا اور ان کے خلاف مقدمہ جو ریاست پاکستان کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا وہ مقدمہ تو پیش نہیں کیا. کمپرومائز مقدمہ جیت نہیں سکے. ہمیشہ آپ مقدمہ نہیں جیتے نا, وہ مقدمہ جیتے ہیں. جی جی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے, مقدمہ تو وہ جیتے ہیں. بغیر کسی پاکستان عدالت کا سڑک پہ. سنیے میری, پاکستان نے ان پہ الزام لگایا. پاکستان جب میں کہتا ہوں تو ریاست نے, پاکستان کی ریاست نے, جی جی, اور ریاست کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ ٹائم بم لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ, اور پھر ہاتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی کہا, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سارے الزامات کی تحقیق ہونے کے بجائے ریاست نے ان سے معاہدہ کر لیا اور ان کے سارے گرفتار شدگان کو رہا کر دیا. جی. سول سوسائٹی یا دیگر لوگوں کو جن کو ان کی طرز سیاست پہ اختلاف تھا, ان کی بات تو کسی نے نہیں سنی تو تحریک لبیک کی سنی گئی, اور ریاست نے اگر کوئی کمپرومائز کیا تو ان کے ساتھ کیا. وہ نیگوسیشنز اور اس نیگوسیشن کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا, آپ یہ دیکھیے کہ ہپوکریسی کا عالم یہ ہے. اور یہاں جس کو کہتے ہیں کہ چیزوں کو طے خانوں میں رکھنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اس معاہدے کو اگر آپ تحریک لبیک کو ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک مذہبی پولیٹیکل پارٹی, ڈیموکریٹک پارٹی سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا, جو آپ نے ان سے وعدے کیے یا جو وعدے انہوں نے آپ سے کیے, انہوں نے کوئی گارنٹی کی یا آپ نے گارنٹی کی, وہ تو عوام کے سامنے آنا چاہیے تھے, وہ تو نہیں. لیکن اس میں ایک قباحت ہے سر. سنیے ایک منٹ میں اس کو مکمل کر لوں. جی جی جی, میں بتاؤں. جی. تو ہوا کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کی جو تہیں ہیں, پرتیں ہیں, وہ کسی کو معلوم نہیں ہے, یا جو ریاستی اداروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ساری رپورٹس جو ہے وہ کھو کھاتے میں چلی گئی, اور بالآخر ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, اور آج وہ مختلف ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور مختلف اس پہ. تو ریاست کو میں ان کو تو مورد الزام نہیں, اب آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے. آپ کو الٹیمیٹلی ریاست کی یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ, جو ان کی ہپوکریسیز ہیں, انہیں کو ایکسپوز کرتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ جب ایک ریاست اتنی کنفیوز ہو, اس کو اپنے دوستوں کا بھی پتہ نہ ہو, اپنے دشمنوں کا بھی پتہ نہ ہو, اور وہ دوستوں اور دشمنوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوں, تو الٹیمیٹلی وہ ریاست جو ہے کیا پائے گی اور کیا کھوئے گی. اس کے لیے کسی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور نہ ہی کوئی تاریخ کے ورک جو ہے وہ پلٹنے کی ضرورت ہے. یہ تو سیدھا دیوار پہ لکھا ہوا ہے مستقبل. کیوں کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے وہ جس مہم جوئی پہ 1947 سے گامزن ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے سانس لے کے اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اپنے بیانیے کو, اپنے کیے کو, اپنی اسٹریٹجیز کو, اس کے ناقص ہونے پہ بھی انہوں نے کبھی نقادانہ جائزہ نہیں لیا. دنیا کی قوموں کا, زندہ قوموں کا معروف اصول ہے کہ آپ اپنے بیانیے کا, اپنے آپ کا ایک خود تنقیدی جائزہ لیا کریں. ریاستیں جب تک کہ اپنے خود تنقیدی کا سے اپنا جائزہ نہیں لیتی,
وہ ریاستیں جو ہے وہ بظاہر لفظوں میں وہ اپنے آپ کو کتنا پاک پوتر اور صاف شفاف کہیں، وہ صاف شفاف ہوتی نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹ جو ہے وہ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے سول سوسائٹی کی لام بندی کر دی ہے کہ جو سوالات بھی نہ اٹھائے، اور جو سوالات اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے مختلف حربوں سے ان کی زبان بندی کر دی۔ آپ کل کی بات آپ کے سامنے، آج آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، بہت اچھا آرٹیکل آپ نے لکھا، تھینک یو، شکریہ، کہ ایک صحافی جو ہے وہ صرف اپنے وزیر سے، پاکستان کے ایک فیڈرل منسٹر جس کے پاس کشمیر افیئرز کا پورٹ فولیو ہے اور بھی پورٹ فولیوز ہیں، تو انہوں نے پوچھا، صحافی نے اتنا سا سوال کیا کہ جناب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ اپنے اس دورے کے پر کچھ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کن کن تھنک ٹینکس کے ساتھ، کن کن شخصیات کے ساتھ، کن کن پالیسی سازوں کے ساتھ آپ مل رہے ہیں؟ اگر آپ کی میٹنگ نہیں ہے تو تب بھی پولائٹلی ڈکلائن کرنے کے بھی جوابات ہوتے ہیں۔ وہ اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری کچھ میٹنگز جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں اس اجتماع میں ان سب کو آپ کے سامنے بتاؤں، وہ جھوٹ نہیں بولنا اور چاہتے میں جی۔ جن جن لوگوں کے ساتھ ملوں گا یا ملاقات کروں گا، جو جو باتیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ تک وہی باتیں پہنچائی جائیں گی جو مناسب ہوں گی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آج ہی آیا ہوں، اب میں اپنا شیڈول دیکھوں گا اور اس شیڈول میں جو طے شدہ میٹنگز ہیں کون کون سی فائنلائز ہوئی ہیں، لیکن نہیں، یہ چونکہ وہ اپنی شان، یعنی آپ اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ ایک آدمی جو صحافی ہے وہ یہ سوال کرنے کی ہی ضرورت ہے، یعنی جو ان کا پورا زور بیان تھا، اور پھر جو گالم گلوچ انہوں نے اس صحافی کے لیے جو الفاظ، اور پھر ساتھ میں آڈینس کو جس طرح کی انسائٹمنٹ دی کہ آپ جب تک کہ اس کی گردن کو نہیں مروڑیں گے، اس کو سزا نہیں دیں گے، تو میں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا، اس میں آپ سے خوش نہیں ہوں گا۔ آپ نے جو ہے وہ ایک ایسے وہ گالی گلوچ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سوال کرنے کا حق کیسے دے دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے سوال کیا تھا تو منتظمین کو چاہیے تھا کہ وہ آپ خوب میری پکڑیں اور اس عزت، کی پٹائی کر کے باہر نکال دیں۔ فرمایا کہ اور میری عزت خاک میں ملا دیں۔ پھر پاکستانی میڈیا پہ چلتا کہ ایک شرپسن وزیر صاحب کے اجتماع میں آیا اور آڈینس نے اس کو مار بگایا۔ یہ میسج جو ہے آپ کا وہ وزیر دے رہا ہے جس کو آپ نے مسئلہ کشمیر، جو پاکستان 1947 سے لے کے جس ملک کی فورن پالیسی کا انحصار جو ہے یا ان کی زندگی اور بقا کا مسئلہ جو انہوں نے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے ان امور کا، ان افیئرز کا جو منسٹر ہے اس کی زبان سن لیں، اور وہ ساری دنیا نے سنی۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ، یہ ایک شہریار آفریدی کا مسئلہ نہیں ہے، اٹ از این مائنڈ سیٹ۔ چونکہ ملٹری والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے کرتوتوں پہ سوال اٹھانے والے، ججز کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ناقد، ہمارے کیے پہ یا ہمارے ماضی اور حال پہ آپ کو تبصرہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ اور جو کوئی، اور ابھی کل کی بات آپ دیکھیں، جوڈیشری کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک جج نے، جو ریٹائرڈ جج ہے، اس کے خلاف ایک ویڈیو لیک ہوئی، اب تھرو پراکسیز اس کو جعلی ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی اگر آپ سچے ہو، آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ اس پہ ایک کمیشن بنا کے آپ اس آئیڈیو کو فرنزک کریں۔ آپ نے پروپیگنڈے کا منہ کھلا کا کھلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر ایک جج ہے، وہ ایک بیان حلفی لکھتا ہے، تو آپ کے پاس تو سب سے بڑا گواہ ہے کہ اس عدالتوں کے اندر
پاکستان کے ملٹری اداروں کے بیاہ پہ کیا کیا فیصلے ہوتے رہے ہیں، اگر وہ گواہی دے رہا ہے، وہ انڈورس کر رہا ہے، تو اس پہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جانا چاہیے، نہ کہ اس بیچارے کے کو کنٹمپٹ پروسیڈنگز میں رگڑا جائے۔ وہ تو خیر ایسے ہی مذاق ہی کیا، وہ لگ ہی نہیں سکتا، ہوتی نہیں سکتا نا ادھر۔ تو چلیے سوری، میں نے کچھ آپ کو اچھا سر، بات یہ ہے، ابھی وہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو معاہدہ ظاہر نہیں کیا، یہ آپ نے فرمایا نا، جی جی جو ان کے درمیان میں ہوا۔ اصل پتہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاتا نا، معاہدہ اگر سامنے آ جائے، تو پھر مستقبل میں کوئی روک ٹھوک بن جاتی ہے۔ کل ان کو پھر اگر ضرورت پڑ جائے کہیں آن کے بٹھانے کی ان کو، تو اگر وہ جو معاہدہ سامنے ہوا، لوگ کہیں گے جی آپ لوگوں نے یہ معاہدہ کتاب دوبارہ آ گئے ہیں۔ اب وہ معاہدہ اس طرح مخمصے میں ڈالا ہوا ہے کہ جس وقت جی چاہے ان کی ضرورت پڑے، بوقت ضرورت دستیاب کر لینا ان کو، کہ کام تمہارے ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑی، جس آپ کا میرا کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کبھی ضرورت میری پڑتی ہے تو آپ مجھے کہیں یا میں آپ کو کہوں، تو بغیر کسی معاہدے کے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس لیے معاہدہ ظاہر نہیں کر رہے۔ نہیں، دیکھیں، آپ کی اور میری حیثیت جو ہے نا، وہ دو دوستوں کی ہے، دو پرائیویٹ ہیں آپ کی۔ لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو اگر کہیں انوائٹ کرتے ہیں کافی پہ، چائے پہ، تو پرائیورٹی کس چیز پہ ہوتی ہے، چائے یا کافی کی نہیں۔ آپ کے پاس اگر ٹائم اویلیبل ہے، جی اگر آپ کی اس وقت کوئی اور اپائنٹمنٹس ہیں، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سوری میں اس ٹائم پہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ ریاست کا ہے، ریاست اور ایک ہے وہ ریاست کے دوست ہیں نا جی۔ پارٹی کا۔ تو جب دوست ہیں تو پھر ان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کا ٹیگ لگانے کی، ایک پارٹی کا ٹیگ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو فوج میں بس پھر بھرتی یہ کرو، جیسے آزاد کشمیر میں اب انہوں نے جو ہے وہ لشکر طیبہ اور دوسری تیسری جو جہادی آرگنائزیشن ہیں، اب ان کو سرکاری محکموں میں پایا جا رہا ہے۔ پھر محکمہ بچے گا، باقی کوئی نہیں۔ اب اب تو پھر ظاہر کوئی ہے نہیں کہ بچنے والا۔ ویسے ایک اور بات سنی ہے آپ نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آزاد کشمیر میں کوئی 8-10 دن کے اندر کوئی تبدیلی بھی آنے والی ہے، چنگی تبدیلی۔ مجھے کسی ایسی تبدیلی کی کوئی خبر سوچ نہیں نہیں مجھے۔ سنا یہی ہے جی، دیکھیں پتہ لگ جائے گا کل تک۔ کیا، چلو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ۔ سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی شخص، کوئی ایک بندہ ہے جو ہماری حکومت کو گرانا چاہتا ہے اور میرے نامزد لوگوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ کسی لوگوں کچھ میٹنگ ہوئی تھی جس بندے کے ساتھ، اس کے بعد ان بندوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل ویسے گئے تھے، ہم تو ویسے ہی گئے تھے، تو ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پی ایم کے ساتھ ہیں اور ان کے وزیروں کے ساتھ ہیں، سینئر وزیر کے ساتھ ہیں، تو ہمیں صرف کسی دعوت پہ گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکومت گرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا ہم لوگ اس کا سدباب کریں گے۔ بہرحال یہ تو مجھے کوئی پہلے ہی لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی تقریباً ساری ہی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا، وہ اقتدار کی اس کرسی کے دائیں بائیں ہی رہتے ہیں۔ بالکل پکی گل۔ اس لیے کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت تک کسی کنسپائریسی کا حصہ نہیں بنتا، یا نہ ہی اس کے ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تا وقت کہ پاکستان کے مقتدرہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ سول ملٹری ڈیموکریسی کا کوئی علمبردار بیچ میں داخل ہو رہا ہے، جن کا نعرہ ہے سول ملٹری ڈیموکریسی۔ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیے بات یہ ہے نا، آپ سردار عتیق خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، نون پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ہی اوور کراؤڈڈ ہے، اور آزاد کشمیر کی اس سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو تقریباً جو بھی اس کے ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پورٹ فولیو دے کے اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ نہ تو محبت میں جاتے ہیں
اور نہ ہی کسی کی سیاست سے متاثر ہو کے. ان کا ہمیشہ اولین مفاد جو ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ خاندان در خاندان وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اور اب شاید ان کی عمریں اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ جن کی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی، وہ بھی اپنی اس آخری عمر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے. اور بھی کئی لوگ. جی لہذا یہ جو ہے نا، آزاد کشمیر کے اندر جو انٹرنل کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی اس طرح کے کسی گٹھ جوڑ کی کوئی نیوز مل کے تو پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی ایکشن کرے، اٹس کوائٹ امپاسبل. یہ بیسیکلی شگوفے کچھ چھوڑے جاتے ہیں تھرو میڈیا. کئی لوگ جن کو بس لوگ بول بلائیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو پرائم منسٹر رہا ہے تو وہ اب کوئی منسٹر تو نہیں بنے گا اگر اس کے پاس کوئی سیلف رسپیکٹ ہو. تو پرائم منسٹر تو نیازی صاحب نے خود ہی نیازی صاحب کو بنایا ہے. تو صدر صاحب جو ہے وہ اگرچہ ان پہ کوئی زیادہ اعتماد پاکستان کی پی ٹی آئی نہیں کرتی، لیکن پھر بھی کوئی ایسا دباؤ تو تھا نہیں کہ ان کو صدر بنایا جاتا. یہ بھی پرائم منسٹر بزرگ تو وہی بزرگ تو ان پہ نہیں، اعتماد بزرگی کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیے، یہاں جب پاکستان کے حکمران فیصلے کرنے پہ آتے ہیں تو انہوں نے کئی بڑے بڑے بزرگوں کو بھی نہیں عزت دینے کے روادار ہوئے. سردار ابراہیم صاحب جیسے، جنہوں نے 6 سال، یہ تو ساری آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی مانے گی کہ پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے دور میں اگر کسی آدمی نے بچا کے رکھی یا زندہ رکھی آزاد کشمیر کے اس خطے میں، تو اس میں سردار ابراہیم صاحب کی شخصیت کا بڑا عمل دخل تھا. بالکل. یہ پیر علی جان شاہ، سردار ابراہیم صاحب بڑے تو نام تھے. اور جس وقت جو ہے وہ اقتدار کی بندربان کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ راٹھور صاحب کو اور کسی نے یہ نہیں جانا کہ یہ کیا طوفان برپا کر سکتے ہیں. تو سو اچھا دیٹ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے بارے میں پاکستان کے جو بیوروکریسی، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو یا پولیٹیکل رولنگ پارٹی ہو، وہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ان لوگوں میں وہ اچھا حکومت نہیں ہے. شوکت صاحب. یہ بے دستوپا جی لوگ ہیں، بے جی دستوپا. جی جی اور جی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک نفسیات ہے کہ ہم یک و تنہا لوگ ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہماری کوئی اقبال بننے والا نہیں ہے. جب تک کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ نیشنلسٹ ہو یا حقوق کی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو، وہ لوگوں کو اس تنہائی کے احساس سے باہر نہیں نکال پاتے اس وقت تک یہاں کسی بڑی. شوکت صاحب ایک اور چھوٹی سی بات کرنی تھی آپ سے. جی 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 سعودی عرب نے جی جماعت دعویٰ، اخوان المسلمین، مولانا سید ابوالعلا مودودی اور تبلیغی جماعت کے لٹریچر پہ اور تبلیغی جماعت پہ کہ چیلوں پہ ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس پہ پابندی لگا دی ہے. اور اپنی یونیورسٹیوں سے، اپنے اسکولوں سے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بھی اجرا کر دیا، اخوان المسلمین کی کتابوں کا بھی، حسن بنا کی کتابوں کا، کویت، عرب امارات، قطر اور یہ سب لوگوں نے اکٹھے کیا ہے. اب ایک بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں نا، ہمارا تو ابھی یہاں پہ بھی ایک تعلق ہے، ہمارا ایک ہمارا اکاموڈیشن ہے، ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ ہے. اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں انہی چیزوں کو بنا کے اوپر، انہی چیزوں کی بنا پر، انہی چیزوں کو ایک سمپل بنا کے یورپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں، یہ جو تبلیغی جماعت اور یہ جو دوسرے ایسے ایسے قافلے ہیں، یہ کہیں اس طرف بھی موومنٹ نہ ہو یا کوئی ایسے قوانین نہ بنائے جائے. لیکن سعودی عرب نے جو یہ قانون بنایا ہے، اب عرصہ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے مولانا ابوالعلی مودودی کی کتابیں 1949-50 میں لے کے ان کو اپنا نصاب کا حصہ بنایا. اخوان المسلمین کا شاہ فیصل کے دور میں حصہ بنا.
इसी तरह आबरू मराते। आज उन्हें यक लख्त बिल्कुल ओपन कर दिया, एक म्यूजिक कंसर्ट हुआ, अब तो वहां पे आपको पता ही है जो कुछ हुआ है, 60,000 लोगों ने म्यूजिक कंसर्ट इंडियन सुलेमान खान का देखा। मिस्र की 300 खूबसूरत तरीन लड़कियों के डांसों के परफॉर्म्स हुए हैं, और ये बिल्कुल ही हालात बदलनेंगे, बिल्कुल ही एक। और हम पाकिस्तान यानी कि हम वहां पे उस नज पे चल रहे हैं जो 1949 में उनने शुरू किया था। देखिए हम सब बहुत सारे लोग हमारे जो है ना, हम्म, वो सरजंग के अहद की पॉलिसियों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म, ये सब प्रिविलेजेस जो थी वो अगेंस्ट कम्युनिज्म थी। जी इन सारी मजहबी पार्टियों को, जो ये पार्टियां बेसिकली शायद कुछ लोग जो है वो तो खुद से तालीम हासिल करके नुमाया होंगे, लेकिन जिस वक्त ये थोड़े नुमाया हुए तो गौर जो है ना इनको सीआईए ने ले लिया। ठीक। और ये सारे ग्रुप, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और इनमें मिलिटेंसी का जो जो रुझान भी पैदा किया गया है, तो उसमें उस वक्त की हुक्मरानों की पॉलिसियों का बड़ा अमल दखल था। जी सऊदी अरबिया जो है, जी। आप मुझे ये बताएं, वो ये लिटरेचर वगैरह खरीदते थे बेसिकली ये रेवेन्यू देने के लिए। कहीं हुकूमत पाकिस्तान ऐतराज न कर बैठे कि आप किसी मजहबी पार्टी को फाइनेंस करते हैं, तो जी जी। जमात इस्लामी को फाइनेंस करने के का ये एक आसान तरीका था किताबें खरीद लो उनसे। कि उनकी सारी किताबें जो मार्केट में तो शायद है ना बिक सके। बिकने की सलाहियत नहीं रखती थी, लेकिन हम्म, लाखों करोड़ों डॉलर्स जो है वो रेवेन्यू की शक्ल में उन किताबों में जमात इस्लामी के अकाउंट। अकाउंट में। और आप देखिए कि मौलाना मौदूदी के अपने फर्जंद ने जो कुछ कहा, जी फारूक ने जी। तो जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, तो उससे आपको जमात इस्लामी की हकीकत का इल्म हो सकता है कि ये कितनी एक इस्लामी है और कितनी एक जो है सर इस्लाम फैला। मेरी भी आपकी अकीदत, मैं आपकी नहीं अकीदत की बात नहीं करता हूँ, नहीं, मैंने और जनाब मैंने और ना ही मैं आपके किसी से प्यार मोहब्बत को छीनने की बात करता हूँ, लेकिन एक बात यह है ना कि जब घर का बेदी लंगट आए और अगर उस पे भी हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, तो फिर फिर अल्लाह हाफिज है। फिर जो है ना वो इससे कभी भी लोग माजी के तजर्बों से सीख कर हाल और माजी को दुरुस्त नहीं कर सकते। ठीक। जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल वो अपना एक जो जो लिखा हुआ बात है उसी पे आहिस्ता आहिस्ता आगे, यानी पूरी एक जो सिस्टम था, जो सिस्टम है, वो अपने उस नए सिस्टम पे चल पड़े हैं जो उनको मौजूदा दौर में उनकी जरूरत है। देखिए ना, इनका सारा जो लिटरेचर जो तख्लीक हुआ उस अरसे में, वो था एंटी कम्युनिज्म, और इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हियात और ज़ाब्ता हयात। सारी है दुनिया के सारे मसाइल, गुजरे हुए और आने वाले, इन सब का एक इलाज बता के मुसलमानों को कम्युनिज्म की इस तहरीक से दूर रखने दूर। की, क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो है कम्युनिज्म जो है वो चीज जिस तेजी से फैला था, और इधर जो है वो यूरोप में आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिज्म का भूत सवार था, बरतानिया और जर्मनी और जी आपके जी। कई तरक्की याफ्ता कैपिटलिस्ट ममालक को। तो इन्होंने बहुत दूररस्त पॉलिसियां बनाई, और उन पॉलिसियों में बिलाखिर ये कामयाब हो गई, यानी ये एक फेज है इनकी कामयाबी का। अब जाहिर है कि वो पोटेंशियल तो अब इन मजहबी पार्टियों का उस एतबार से रहा नहीं कि ये, चूंकि कम्युनिज्म एज थ्रेट अब मौजूद नहीं है वेस्ट को, तो पनाई ये सारी पार्टियां या इनको जो सपोर्ट की गई थी वो तो सारी जो है वो इसी बुनियाद पे, और एक बिल्कुल एक ऐसा इस्लाम जो है ना इन्होंने इजाद किया था जिसमें बर्दाश्त नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसमें सिर्फ जंग जदल थी। कहीं कहीं जो अच्छे आलम थे वो उस माहौल में भी चलो एक दूसरे के साथ भलाई करने की, नेकी की बात करते थे, लेकिन ओवरऑल
آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آدمی کس طرح کا مذہبی ہوگا جو بظاہر شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ ایک آدمی کو قتل کرتا ہے اور پھر اس کی کھوپڑی کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ اب میں لاکھ یہ کہوں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ کوئی مذہبی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، آپ بھی نہیں مانیں گے، لیکن مجھے اس بات کو تو سمجھائے نا، اس فوجی نے چاہے جتنا ظلم کر لیا تھا، آپ نے قتل کے بدلے قتل کر دیا، لیکن جب آپ انسانی کھوپڑی کے ساتھ ایک نہیں 40 لوگ تھے وہ فٹ ایک بال پاکستان۔ کھیلتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کس آیت کے تحت، کس حدیث کے تحت، کس روایت کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا اس وقت جب وہ آپ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اسلام کا کوئی چھوٹا موٹا پہلو بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ انہیں کرتوتوں کو بیان کر کر کے، کتابیں لکھ لکھ کے تو مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں لاکھ کہیں کہ جی ہاں ہمارا تو بیانیہ مختلف تھا، نو باڈی ایکسپٹ یور نیریٹو۔ لیکن سر ایسے ہی جیسے یہاں جس وقت کسی دہشت گردی کا خوف پیدا ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ تمام جو کلرڈ سکنز ہیں ان پہ ایک ہراسمنٹ آنا نیچرل ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہونا، شاید یاد ہو کہ جب ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا جی جی تو آپ جب ٹرین میں بیٹھتے تھے تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے تھے۔ دیکھتے تھے، اور اگر آپ کے منہ سے کہیں الحمدللہ یا اللہ اکبر کا لفظ نکل جائے تو لوگ چیخ مارنے کے لیے تیار۔ میں امریکہ گیا تھا۔ تو بعض دفعہ یہ جو ماحول، واقعات کا جو ریپرکیشنز ہیں، جو رد عمل ہے، وہ رد عمل نہ آپ کی پیشانی پڑے گا، نہ میری پیشانی پڑے گا، نہ یہ دیکھے گا کہ شوکت کشمیری جو ہے وہ کتنا لبرل تھا، کتنا سیکولر تھا، کتنا ڈیموکریٹک تھا، کتنا روشن خیال تھا، نو باڈی کیئرز۔ وہ تو کرنے والے کرتوت کر کے چھپ جاتے ہیں، لیکن بھگتا کون ہے؟ ایک عرض کروں، جی جی یہ جو آپ نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم کتنا بھی کہیں، میں کہوں آپ کہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہے لیکن لوگ نہیں مانیں گے، کہ وہ ان کا ایک موٹو وہ ہے، ان کا ایک لیبل وہ لگا ہوا ہے، ان کا ایک شکل انہیں اپنی وہ بنائی ہوئی ہے۔ تو میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جاہلیت ہے اصل میں۔ انہوں نے اسلام کا جو نام ہے وہ ایز اے وزٹنگ کارڈ یوز کر رہے ہیں۔ ان کے اصل میں جو ان کا نظریہ ہے وہ نہیں ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ ان کا اندر سے جو طریقہ کار ہے، بات ہے، وہ کسی اور مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اندر سے یہ کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہے۔ باہر سے انہوں نے صرف اور صرف، ان کو پتا ہے کہ لوگ اسلام کے نام پہ لوگوں کو ابارا جا سکتا ہے، ان کو ایموشنل کیا جاتا ہے، اور اس لیے انہیں آسان۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی نظام نافذ کرنا اتنا اچھا ہوتا تو ضیاء الحق کے دور میں بہترین ہو جاتا، کیونکہ ضیاء الحق دور تھا، مکمل پاور تھی۔ سر، میں یہ کہتا ہوں سمپلی، آپ اس کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جان کی خوف دلائے جی بغیر جی آپ یہ ڈیبیٹ رکھیں نا، لوگوں کو ڈیبیٹ کروائے۔ تو آپ ڈیبوٹ جب وہ تک کرتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے نا۔ آپ جب تک کہ اسلامی نظام اس کے مکمل ضابطہیات ہونے کے حوالے سے ڈیبیٹ لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے، جب تک لوگ مطمئن ہوں گے، آپ کتنے سانے سپنے دکھا دیں اسلام کے حوالے سے، جی لوگ ووٹ تو نہیں دیں گے۔ تو وہ جاہلیت ہے نا سر، ادھر آپ نو یہ جہالت نہیں ہے، یہ ان کے جہالت پاس جہالت ہے۔ سر، وہ ان کے پاس، جن کے پاس یہ جہالت ہے نا، جی بیسیکلی ان کو تو جاہل بنایا گیا ہے، وہ جاہل ہے نہیں تو لیڈر وہی ہے نا سامنے ہیں، جی۔ اور آپ اور میں لاکھ ان کو جاہل کہیں، جی ہمارا یہ بیانیہ ریاست کسی طریقے سے بھی اسٹ نہیں ہونے دے گی، چونکہ ابھی بھی پاکستان کے بزدل جرنل جو ہے وہ لڑائیاں انہی سے لڑوانا چاہتے ہیں، اور اپنے سر، قدم کے ساتھ
تو بہرحال ٹائم میں جی ہو رہا ہے تو ناظرین ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور شوکت صاحب نے میری بات چلو جی مان لیں گے کسی دن. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ جاہل ہیں، ان کے پاس ڈیبیٹ کرنے کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اس لیے انہوں نے اسلام کو بدنام کریں جو بھی کرتے ہیں. تو کل پھر حاضر ہوں گے، پھر اسی کو تسلسل جاری رکھیں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان ہو.